अस्सलाम वालेकुम जी। सहाफ़त के अंदर जब इस तरह के मौके आते हैं, जैसे नया साल चढ़ता है, तो जो है वो उसके अंदर पिछले साल का जायज़ा लिया जाता है। हम अपने एक आध व्लॉग के अंदर इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और हम जायज़ा लेंगे गुज़िश्ता साल के अंदर क्या हुआ, और सियासी महाज पे भी और मीडिया के महाज के ऊपर भी। लेकिन फ़िलहाल हम सियासी महाज के ऊपर ही बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। मीडिया के अंदर फिर किसी व्लॉग के अंदर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीख लिखी गई 2022 के अंदर। 2022 साल जो था वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इस हवाले से बड़ा अहम रहेगा कि इस साल जो था वो एक मुंतखब शुदा, जैसे भी थी, मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत को आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया। इससे पहले जो था वो कोशिशें होती रही हैं 90 की दहाई के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीकें आई थीं, लेकिन आज हम जब उस तारीख़ को पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हमें दो एजेंसियों की लड़ाइयाँ लगती थीं। लेकिन उन तहरीकों का नाकाम हो जाना इस अमर की गवाही देता है कि पाकिस्तान की अस्करी खुफिया एजेंसियां, जो कि सियासत के अंदर दखल दर्द माकूलात करती हैं और जो है वो किसी को भूलने नहीं देती, गर्दन दबा के रखती हैं, अपने स्टूजेस लॉन्च करती हैं, उन स्टूजेस को चलाती हैं, लेकिन उन स्टूजेस को कोई इज्जत भी देने के वो नहीं होते। ठीक है, तो वो जो है वो कुव्वतें जो थीं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद थीं और उन्होंने अपने जो स्टूजेस लॉन्च कर रखे थे उनकी भी बेइज्जती किया करती थीं। डॉक्टर वसीम लियाकत साहब जो थे वो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल किया करते थे और उनको घर भेजने के लिए भी उनकी एक वीडियो जारी कराना पड़ गई, जो कि एक मुबैना खातून के साथ थी, जिनका ये कहना था कि उन्हें MNA बनाने का वादा किया गया था। सबसे पहली वीडियो बाय द वे वो आई थी। तो खैर ये शायद 2021 की बात हो, लेकिन बहरहाल ये आगाज़ था, लम्हा आगाज़ था उस प्रोजेक्ट इमरान खान की वाइंडिंग अप का, जो कि बड़े पंप एंड शो के साथ लॉन्च किया गया। सबसे पहले आते हैं जमहूरी तरीके से, एक जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया तो हमने देखा कि हर गली मोहल्ले के अंदर निकाला जाने वाला वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिनको हमने महात्मा का लक़ब भी दे रखा है, वो गली गली पुकारता फिरा कि जनाब आप मुदाखलत करें और मुझे दोबारा इक़्तिदार के संघासन पे बैठाएं। उन्होंने दो बातें इस्टेब्लिश की। एक बात तो मुझे याद है, दूसरी गल कर दे ज़हन च आ जाएगी। एक बात तो उन्होंने इस्टेब्लिश की कि उन्हें वज़ारत उज़्मा पे बिठाने का आला कारनामा इन अदारों ने सर अंजाम दिया था और अब भी वो उन्हीं से मुखातब थे कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, न्यूट्रल जो है उसका तो हुक्म ही नहीं दिया हमें, अल्लाह ताला ने न्यूट्रल बनने का कुरान के अंदर हुक्म ही नहीं दिया। ठीक है, ये सारा कुछ जो था ये उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर कहा और गली गली पुकारते फिरे। कभी कह रहे थे मैं 1 लाख बंदा लेके आऊँगा, कभी 40 लाख बंदे लेके आऊँगा, कभी 50 लाख बंदे लेके आऊँगा। हालांकि उनके अपने फार्मूले के तहत 20,000 बंदे आ जाएं तो वो क्या होता है वो आपको पता है, वो मैं दोहराने की जिसारत, मेरी तो हिम्मत नहीं है सर। वो लाडला था इसलिए दोहरा सकता था और दोहराता रहा। प्रोजेक्ट इमरान अहमद खान नियाज़ी जो था ये 2004 के अंदर जो था, जब अमरीकी पैसा धड़ाधड़ आ रहा था और उससे पापा जान पिज़्ज़े बन रहे थे। मेरी ये बात आपने लिख के रख लेनी है कि पापा जान पिज़्ज़े के अंदर जनरल आसम साहब जो हैं, बाजवा साहब, वो फ्रंट मैन है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ फ्रंटमैन होने के नाते रगड़े गए, इसलिए पूरा सिस्टम जो है वो उभर के सामने आ जाता है। जब आप जनरल आसम बाजवा के बारे में बात करें तो पूरा सिस्टम निकल के सामने आ जाता है उनको दिफा के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी सिस्टम सिविल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, वो जनरल आसम बाजवा साहब फ्रंट मैन थे और इनकी पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट है, 100 तो कंपनियां हैं उनकी।
اور نارملی پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کام ہونے لگنا تو پاکستان کی عسکری فاؤنڈیشن جو ہے، جس کے اندر فوجی فاؤنڈیشن ہے، تو وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کمپنی بنا کے سامنے آ جانا اور کمپیٹ کرنا اور بائی ہک اور بائی کروک وہ کانٹریکٹ جیت لینا۔ اس ملک کے اندر کھاد کا کوئی کارخانہ نہیں لگا رہا تھا، وہ ابھر کے سامنے آ گیا کہ ہم کھاد کا کارخانہ لگائیں گے۔ اس ملک کے اندر کوئی نئی ریفائنری لگنے بھی نہیں لگ پا رہی تھی آئل کی۔ یہ آپ نے آئل والا معاملہ کنٹرول رکھنا، ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کے اگلا آرگومنٹ آئے گا ابھی۔ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے تحت پہلے جو کام لیے جاتے تھے فوجی فاؤنڈیشن کے لیے، اس نام کے اوپر یہ شہداء کے بچوں کی اور بیوگان کی جو ہے وہ اس کے لیے قائم کیا جائے گا۔ امریکہ نے ویسے $22 ملین دیے تھے ڈونیشن کے طور پہ، تو اس سے یہ فوجی فاؤنڈیشن بنا تھا۔ اس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس کے بعد پھر اب ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ٹریلینز ورتھ آف روپیز کے ہیں، یعنی بلینز آف ڈالر کے ان کے اثاثے ہو چکے ہوئے ہیں۔ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے ہمارے کلاس فیلوز بھی ایسے ہیں یا فیملی میں بھی بچے ایسے ہیں جو کہ فوجی فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ کے اوپر پڑھے ہیں۔ لیکن فوجی فاؤنڈیشن کا سربراہ جتنی کا انی ڈالتا ہے سربراہ بنتے ہی، یہ بھی ایک بہت بڑی ریسرچ کا متقاضی ہے، اور اس کے خلاف آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات کریں تو کڑچ غیب، ٹھیک ہے۔ بینگ اے جرنلسٹ تو آپ بھی نہیں کر سکتے، اور سویلین تو آپ قطعاً بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو بہرحال وہ جو پروجیکٹ عمران خان کا آغاز 2004 میں میں کہتا ہوں ہوا تھا، وہ جب پیسے آ رہے تھے اور اندھا دھند آ رہے تھے اور دھڑا دھڑ آ رہے تھے، اور وہ پیسے کھانے کے مختلف طریقے ڈھونڈے جا رہے تھے کہ ان کو کیسے گڑبچو کیا جائے، تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ یہ ہم جو سویلین کے محتاج ہیں، یہ پرویز الہی اور ان جیسے جو ہیں ہم نے پال رکھے ہیں سویلین سیٹ اپ کے اندر، کہ جب بھی ہم ماشاء اللہ لگاتے ہیں ہمیں ان کی جا کے منت اللہ کرنی پڑتی ہے، تو ہم کیوں نہ ایک پرماننٹ سیٹ اپ بنائیں، ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ جس کو ہم کہیں کہ اباؤٹ ٹرن دو، اباؤٹ ٹرن کر دے، اور جس کو ہم کہیں سامنے سے جلدی چل تو سامنے سے جلدی چلنا شروع کر دے۔ تو اس لیے پھر اس کے اوپر کام ہوا۔ جنہوں نے شروع کیا آپ کو پتہ ہی ہے، نمبر 1 ہے اوپیرا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شروع کیا اس کے اوپر کام، یہ کام 2008 تک جاری رہا تھا، آن کے کیانی صاحب تشریف لے آئے۔ کیانی صاحب کو اندر سے گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ انہوں نے یہ اس طرح کے پروجیکٹ کو روکنے کا اعلان کر دیا، اور نہ صرف کہ روکا بلکہ عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا۔ اور اس وقت ابتدائی طور پہ انہوں نے سول اداروں کے اندر متعین جو ریٹائر گند تھا اس کو واپس بلا لیا۔ بہت سارے لوگوں نے اندر سے ان کو گالیاں بکیں، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان گالیوں کی شدت کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ وہ کوئی مشک و عنبر کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی جرنیل ہی تھے، لیکن جو کام ان کے ہاتھ سے اچھا سرزد ہو گیا اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جب تک ان کی 2 ٹرم 3 سال کی مکمل نہیں ہو گئی، پروجیکٹ عمران خان سٹینڈ سٹل پہ رہا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی کیانی صاحب ہٹتے ہیں منظر سے، تو اس کے فوراً بعد نئی شدت کے ساتھ جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کر دیا جاتا ہے۔ بولڈ ٹی وی، آپ ٹی وی لانچ کیے جاتے ہیں، ہزاروں ویب سائٹس، لاکھوں ویب سائٹ انڈیا سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے لانچ کروائی جاتی ہیں۔ ہر ویب سائٹ کو ادائیگی کی جاتی ہے، اور اگر اسحاق ڈار کہے کہ پائے نے کہا دے پیسے نے، تو اس اسحاق ڈار کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ہر لیتھل طریقے سے، نو ہولڈ بار، ہر لیتھل طریقے سے وہ روبے عمل آئے، ہر شعبہ زندگی کے اندر گھس گئے۔ میں نے تعلیمی اداروں کے اندر کس طرح گھس کے انہوں نے گند ڈالا تھا وہ میں آپ کو اپنے ولاگ کے اندر بتا چکا ہوا ہوں، اور کس طرح پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا یہ عمران احمد خان نیازی کتنی دیر اور نبھے گا، اس کے بعد کوئی ہمارا نامزد کرتا یا ہم اس میں سے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گے تو پارٹی کو بلڈ اپ کیا جائے۔ پھر اس میں جنرل باجوہ، ظہیر آجڑی اور اس طرح کے جو اپنا، اور پھر آخر میں فیض حمید اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ انہوں نے اس لمبو کے اندر، اس آگ کے اندر ایندھن ڈالا، اور اتنا ڈالا کہ ہم اچھل کے چھتوں کو بجنے شروع ہو گئے۔ اپنا پاکستان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں
احمد وقاص گرایا، اس کو قتل کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی اور قتل کے لیے پیسے پاکستان سے بھیجے گئے۔ اپنا ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی، اور گولی مارنے کے لیے پیسے جو تھے وہ اسپین اور فرانس سے آئے۔ وہ بندہ اسپین اور فرانس موو کر رہا تھا جب جس نے پیسے ٹرانسفر کیے۔ کریمہ بلوچ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کے ہسبینڈ کو بھی قتل کیا گیا، اوورسیز قتل کیا گیا، اور اس کی انگلیاں جو تھیں اٹھی، ہم اچھل کے کندھوں کو بجنا شروع ہو گئے نا، کیونکہ پیسے اتنے آ گئے تھے۔ اب ان پیسوں کو خرچ کہاں پہ کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے کندھے پہ نرخرے پہ بندوق رکھ کے تو پیسے لیے جا رہے تھے۔ تو خیر یہ پروجیکٹ عمران خان کے آف شوٹ تھے۔ تو میڈیا کے محاذ کے اوپر تو خیر میں پھر سے بات کروں گا۔ اس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی تخلیق دی گئی، اخلاق باختہ، گھٹیا، ذلیل اور بدترین لوگوں کا ایک اکٹھ تھا جن کو جمع کیا گیا، تمام پارٹیوں سے گند چن چن کے نکال کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا، اور وہ اقتدار کی ہوس کے بھوکے اور مارے ہوئے لوگ جو تھے وہ اس گروپ کے اندر جس کا نام پی ٹی آئی تھا اکٹھا ہو گیا، اور اس کا جو سربراہ چنا گیا وہ سب سے بڑا بیڈ ماؤتھ تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنے آپ نہیں پہ گیا۔ پروجیکٹ عمران خان جو تھا، جب اس میں یہ نظر آ گیا کہ عمران احمد خان نیازی دراصل پاکستان کے ڈیفالٹ کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ملک ایک دفعہ مائنس میں چلا جائے، زیرو میں چلا جائے۔ اکانومی کو وہ زیرو پہ لے گئے تھے 2019 اقتدار میں آتے ہی انہوں نے 6 ماہ کے اندر 5.6% کی پروجیکٹڈ اکانومی کو 0.45 نیگیٹو میں جا کے ڈالا تھا، ٹھیک، 6 ماہ کے اندر، بلکہ 1 سال کے اندر وہ ڈال چکے ہوئے تھے اگلے بجٹ تک نا۔ اگلے بجٹ میں اکنامک سروے آیا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نیگیٹو میں جا چکے ہوئے ہیں، تو وہ ڈال چکے تھے۔ اب ان کا خیال تھا کہ جب یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو ڈیفالٹ کے بعد پھر زیرو سے تعمیر کریں گے، تو اس ملک کے خرب ارب ڈالر کے جو ہیں وہ اثاثے ہیں، تو جب ملک ایک دفعہ ڈیفالٹ کرتا ہے پھر ان اثاثوں کی بندر بانٹ بھی ہوتی ہے، اور بائی دا وے پھر جغرافی حدود کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں جب ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جناب جب اس کی طرف چل پڑے تو اس اکانومی میں سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ جن کا ہے، بھئی کچھ پیسے تو وہ براہ راست بجٹ میں لے لیتے ہیں، پھر وہ انڈائریکٹلی بھی لیتے رہتے ہیں، لوکل گورنمنٹ سے الگ لیتے ہیں، صوبائی حکومت سے الگ لیتے ہیں، وزارتوں سے الگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈویژن سے الگ لیتے ہیں، وزارت خزانہ سے الگ اضافی بجٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ مطلب ہم انہی کے لیے کماتے ہیں، مطلب ٹیکس سارا انہی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دوسرا ہیڈ آ گیا ڈیٹ سروسنگ کا، لیکن انہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو کرا کے جناب جب پتہ چلا 2020 کے اندر کہ جناب ہے تو بیڑی غرق ہو گئے ہیں، جیسے ہی اس کے بعد اکانومی کھلی تو اس نے خزانے کے منہ کھول دیے، انڈسٹریلسٹ کو ساتھ میں لایا، ان کو سبسڈیاں دیں ہیوی قسم کی، جو پیسہ آیا تھا کرونا کے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ پیسہ جو تھا وہ پاکستان کے انڈسٹریل اور بزنس کمیونٹی کے اوپر لنڈھا دیا گیا۔ تو جب اکانومی کے گوڑے لگ گئے اور پتہ چل گیا کہ اب یہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اندر سے آواز آئی کہ بس کر دیو، اپنے اس عشق کو، اپنے اس کرش کو بس کر دیو یار، تہاڈی مہربانی۔ تو پھر جب اندر سے آواز آ گئی اور اتفاق اس پہ ہو گیا کہ ہم نے پھر سیاست میں نہیں رہنا، تو پھر سیاست سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا، اور سیاست سے باہر نکل کے ہم نیوٹرل ہیں، سیاستدان اپنی سیاست کریں، اور سیاستدانوں نے پھر سیاست کی، اور جناب عمران احمد خان نیازی کو گھر بھیج دیا گیا۔ بہت سارے لوگ جن کے اندر میں بھی شامل ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نیوٹرل ہونے کا جو دعویٰ تھا یہ محض ایک ڈرامہ تھا، اور ڈرامہ ہے، اور بنیادی طور پہ پروجیکٹ عمران خان کے نتیجے کے اندر جو ملبہ گرا ہے، اپنے آپ کو اس ملبے سے بچانے اور سارا ملبہ عمران احمد خان نیازی کی گردن پہ لدوانے کا یہ سارا ڈرامہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے اندر حصے دار ہیں۔ وہ مچھیرے والا واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوا ہوں نا، دوبارہ سن لیجئے کہ مچھیرا جو تھا اس کے ہاتھ میں مطلب سنہری مچھلی آ گئی، اور سنہری مچھلی جو ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اور بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ وہ لے کے جب دربار میں گیا تو دربان اس کو اندر نہ جانے دے، تو خیر اس نے دربان کو کہا کہ بھائی جو انعام ملے گا وہ آدھا آدھا کر لیں گے۔
تو اس نے دربان اس کو خیر اندر چھوڑ آیا، تو اس نے بادشاہ کو مچھلی دکھائی، بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ انعام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی 100 جوتے میرے سر کے اندر تڑاخ تڑاخ کر کے مارے جائیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار میں تو تمہارا منہ موتیوں سے بھرنے لگا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کہ؟ اس نے کہا جی میری یہی خواہش۔ تو جب 50 جوتے جو تھے وہ لگ گئے اس کے سر میں، تو اس نے کہا حضور، تو بادشاہ نے کہا کہ شاید اس کو کوئی عقل آ گئی ہے، تو اس نے کہا حضور آدھا انعام ہو گیا، آدھا آپ کے دربان کا ہے۔ تو بھائیجن عمران احمد خان نیازی 50 جوتوں کا سزاوار ہے، باقی 50 جس کو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور پڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں یہ ہم آپ کو پھر کس دن بتائیں گے، وقت زیادہ ہو گیا اس ولاگ کا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔